अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम गुफ्तगू कासिम अली शाह के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरा नाम है आमना अकरम। नाज़रीन, 11 अक्टूबर का दिन, यानी इस दिन की खसूसियत के हवाले से अगर बात की जाए तो आज कम उम्र तरीन लड़कियों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। और अगर इस दिन की खसूसियत की बात करें तो कम उम्र तरीन लड़कियों के आलमी दिन का मनाने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि ऐसी बच्चियों के हकूक़ के बारे में अवाम में शऊर और आगाही पैदा करना है, उनमें उजागर करना है इस शऊर और आगाही को कि इनके हकूक़ क्या हैं। इस दिन के मुनासबत के हवाले से हमने जो आज टॉपिक का इंतखाब किया है वो है वुमेन एम्पावरमेंट। इस पर हम शाह जी की जानेंगे राय, इसके हवाले से उनसे रहनुमाई लेंगे कि वुमेन को एम्पावर कैसे किया जा सकता है। लेकिन नाज़रीन, इससे पहले सबसे पहले बात करूंगी वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से कि ये है क्या, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो नाजरीन हैं, जो देखने वाले हैं, उनको वुमेन एम्पावरमेंट का असल मतलब ही नहीं पता। तो शाह जी, सबसे पहले आपको वेलकम कहूँगी प्रोग्राम में और आपसे जानना चाहूँगी कि वुमेन एम्पावरमेंट है क्या। अच्छा देखिए, हम ना वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो एकदम से पहला ख्याल इस माशरे में कहीं ये आता है कि ये को मगरिब का टॉपिक है और मगरिब इसको प्रमोट कर रहा है। बिल्कुल। तो ये मैं वाजिया करता चला जाऊं कि वुमेन एम्पावरमेंट जो सी है वो कहीं मगरिब की बात नहीं है। आपका दीन, आपका इस्लाम, अल्लाह रसूल के जो अहकाम और बातें हमें पता लगी, वो सब का सब मैसेज वो तो उसमें मौजूद है। वुमेन एम्पावरमेंट वो बात करता है कि औरत के हकूक हैं। आपको किसी दुनिया के दीन में, इस्लाम के अलावा ये खूबसूरत जुमला नहीं मिलेगा कि माँ के कदमों तले जन्नत है। यानी जन्नत को पाना है तो आपने माँ जैसी हस्ती की खिदमत करनी है तो आप जन्नत को पा सकते हैं। दुनिया के किसी दीन में जो दीन का रोल मॉडल है, आपको इस्लाम के अलावा कहीं ये मिसाल नहीं मिलेगी कि रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी अपनी बेटी के लिए चादर बिछा दिया करते थे, हज़रत फातिमा के लिए, और आप उनके मोहब्बत में जो उनसे वो उठ के खड़े हो जाते थे, वो चादर फैलाते थे और उस पर वो बैठा करती थी। यानी कि ये औरत की वैल्यू दी जा रही है बेटी को। यानी दुनिया के किसी दीन और मजहब में इस्लाम के अलावा इस लेवल की एम्पावरमेंट की बात या मिसाल नहीं मिलेगी। आप बहन के हकूक देख लीजिए, आप बीवी के हकूक देख लीजिए, आप बहू के हकूक देख लीजिए, आप माँ के हकूक देख लीजिए। ये तमाम के तमाम हकूक की बात इतनी वाज़िया तौर पे और इतने वाज़िया अहकाम के साथ अगर मौजूद है तो इस्लाम में मौजूद है। आज वुमेन एम्पावरमेंट की जब हम बात करते हैं तो हमारा दिल करता है कि मॉडर्न कोई जीन्स पहने हुए कोई सिगरेट पीती वुमेन का ख्याल आता है। ऐसा नहीं है। इस्लाम बजाते खुद इनकरेज करता है कि इंसान के हकूक हैं। पहली बात तो ये, इंसान में मर्द के भी हकूक हैं, औरत के भी हकूक हैं। इस्लाम तो देखें, इससे बड़ा मैसेज क्या होगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आली, आपने ये फरमाया कि इल्म हासिल करना मर्द और औरत दोनों पे फर्ज है। यानी कि इसमें बराबरी नजर आ रही है। इल्म का हसूल औरत मर्द दोनों पे लाजिम करार दे दिया कि अगर इल्म हासिल करना है तो औरत को भी हासिल करना है और मर्द को भी हासिल करना है। अब देखिए, जिस तरह जायदाद में बेटी का हक रखा गया है, जिस तरह जायदाद में बीवी का हक रखा गया है, इस तरह कहीं किसी जगह नहीं मिसाल मिलती। इस्लाम ने तो इनकरेज किया है कि हकदार को हक मिले। अगर वो औरत है उसको हक मिलना चाहिए। इवन के पुराने वक्त में जाइए तो लोंडी बांदी के भी हकूक थे। यानी फीमेल इस्लाम में जिस तरह वाजिया तौर पे बताया गया है कि ये कितनी आला मर्तबे पे है। सबसे बढ़ के ये मैं एक चीज़ वाजिया करता जाऊं कि चंद दिन पहले योम हिजाब मनाया गया और जमात इस्लामी के प्लेटफॉर्म पे समिया रहील काजी साहिबा ने मुझे भी बुलाया और मुझे ये शर्फ हासिल हुआ कि मैंने वहाँ स्पीच की। तो मैंने ये जुमला वहाँ बोला कि दुनिया में किसी मज़हब में इस तरह पर्दे का हुक्म नहीं है। क्यों पर्दे का हुक्म हमारे दीन में है? हमारा दीन जितनी वैल्यू देता है, जितनी कदर मंजिलत औरत की समझता है, किसी दीन में नहीं है। बिल्कुल। कीमती चीज़ों को पर्दे में रखा जाता है, वैल्यू वाली चीज़ों को जो उनसे छुपा के रखा जाता है। तो हमारा दीन तो पर्दा भी अगर करने का हुक्म और अहकाम आ रहे हैं औरत के लिए तो इसीलिए आ रहे हैं कि वैल्यूएबल चीज़ अगर कोई है तो वो औरत है। तो दरअसल औरत के हकूक की बात और औरत जो कुछ कर सकती है उसके लिए एक मुमकिनात का जो सफ़र है वो है वुमेन एम्पावरमेंट। शाह जी, आपने बात की कि इस्लाम हमें सिखाता है वुमेन एम्पावरमेंट, और आपने ये भी बताया कि हमारे दीन ने इतनी रिस्पेक्ट, इतनी वैल्यू औरत को दी हुई है। लेकिन फिर उसके बाद हम मुआशरे में अगर देखें, मुआशरे की बात की जाए तो औरतों को जहाँ पर एम्पावर करने की बात आती है वहाँ पर बहुत सारे हर्डल्स आ जाते हैं। मर्द जो है वो इस बात को अना का मसला बना लेता है। ये सब क्यों हो रहा है? फिर देखो, हम एक बीमार माशरे में रह रहे हैं। ये माशरा, इसमें समाज बीमार है। याद रखना,
معاشرے کو آپریٹ کرتے ہیں دو لوگ, دو طرح کے سورس ہیں, ایک سسٹم گورنمنٹ آپریٹ کرتی ہے, دوسرا معاشرے کی وہ ویلیوز آپریٹ کرتی ہیں جو کہ اسٹیبلش ہو چکی ہوتی ہیں. ہماری بے شمار چیزیں جن کو بڑا اہم سمجھا جاتا ہے وہ اتنی اہم نہیں ہے. عورت کے حقوق کو دینا کو بہت اہم نہیں سمجھا جاتا. میں ایسے بے شمار فیملیز کو جانتا ہوں جس میں جو رائٹس ہیں, جائیداد ہے, وہ بیٹوں کو دے دی گئی, بیٹیوں کو نہیں ملی. میں ایسے لوگوں کو, ایسے فیملیز کو جانتا ہوں جس میں گھر کا بچہ یا بیٹے جو ان سے ہیں انہوں نے جائیداد پہ قبضہ کر لیا اور بیٹیوں کو حق نہیں دیا. ہم لوگ بڑا جہیز دینے کو فخر سمجھتے ہیں, بالکل وراثت میں حق دینے کو اچھا سمجھتے ہی نہیں ہیں. یعنی کتنی عجیب بات ہے. ہمیں جو سماجی بیماریاں ملی ہیں اور جو بیمار ذہنیت اس سماج نے بنائی ہے اس نے بڑا ظلم کیا, جس کی وجہ سے اسلام سے زیادہ ہم روایت کو فالو کر رہے ہیں. یاد رکھیے اسلام کو فالو کرنا عبادت ہے, اسلام کو فالو کرنا اللہ کی خوشنودی کے لیے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے کے لیے. اس کے مقابلے میں جو روایت ہے وہ کلچر سے آتی ہے. ممکن ہے وہ روایت مضبوط نہ ہو, وہ انڈین کلچر نے ہمیں روایتیں دے دیں. مثلا مہندی اسلام میں کہاں تھی؟ اسلام میں جون سا ہے وہ ڈھولڈا مکہ اس قسم کا کہاں تھا؟ اسلام میں جون سا ہے وہ پتی دیو کا کوئی کنسپٹ نہیں تھا. اسلام میں تو 4 شادیوں کا حق ملتا ہے. اسلام نے تو بے شمار آسانیاں کی انسانی نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے, انسانی نیڈز کو سامنے رکھتے ہوئے کہ بندہ مرد یا عورت ڈیٹریکٹ نہ ہو, دونوں کے لیے زندگی آسان رہے. جب آپ اسلام کو فالو نہیں کریں گے, کلچر کو فالو کریں گے, تو پھر کلچر بیمار ہو سکتا ہے, کیونکہ اس کو بنانے والے انسان ہیں. وہ کوئی خدائی اتری ہوئی چیز نہیں ہے جس کو ایبسولوٹ مانا جائے. جب اس کو ایبسولوٹ نہیں مانا جاتا تو پھر اس پہ عمل کرنا میں سمجھتا ہوں حماقت کے علاوہ کچھ نہیں. ہمیں جہاں سسٹم کی رینیول کی ضرورت ہے, ہمیں کلچرل رینیول کی شدید ضرورت ہے. بالکل شاہ جی, آج کی عورت کی اگر بات کی جائے تو اس کو خود ہی اپنی آزادی کا, اس کو اپنے حقوق کا ٹھیک طرح سے پتہ نہیں, اپنے رائٹس کا پتہ نہیں ہے. تو یہ رائٹس کی اویئرنیس کیسے آئے گی؟ اور جو کم عمر ترین جو لڑکی ہیں, ہم بات کریں اگر ڈیسیژن میکنگ کی, تو ان میں ان کی پرورش میں کیسے لے کر آیا جائے کہ وہ خود ڈیسائیڈ کریں کہ انہوں نے فیوچر پلاننگ کیسے کرنی ہے, لائف ڈیسیژنز کیسے لینے ہیں؟ ہم نے دیکھو سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ گھروں میں انصاف ہونا شروع ہو. ہم معاشرے کے انصاف کی بات کرتے ہیں. جب بچے پیدا ہوتے ہیں, بیٹی کے پیدائش پہ جب خوشی نہیں منائی جاتی, وہیں سے ڈسکریمنیشن, وہیں سے کام خراب ہوتا ہے. گھروں میں یاد رکھیے, ہمیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خوبصورت حدیث کہ بیٹی اللہ کی رحمت ہے. جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اس جملے پہ یقین ہوگا, آپ کی اس بات پہ یقین ہوگا, اس حدیث پہ یقین ہوگا کہ بیٹی اللہ کی رحمت ہے. اور رحمت جون سی ہے یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. رحمت ہونا چھوٹی بات نہیں ہے, رحمت ہونا اٹسیلف بہت بڑی بات ہے کہ بیٹی رحمت ہے. جب آپ بیٹی کو رحمت کی شکل میں لوگے تو پھر آپ اس کا احترام بھی کرو گے, محبت بھی کرو گے, اور انصاف بلکہ احسان کا عمل کرو گے بیٹی کے ساتھ. ہوتا کیا ہے کہ گھروں میں یہ جو برابری کا سلوک نہیں ملتا, بیٹوں کے ساتھ زیادہ محبت ہوتی ہے. بلکہ ممتاز مفتی کہتے ہیں کہ جی وہ میری پلیٹ میں وہ بوٹی بھی آتی تھی جو کچھ سوچ نہیں سکتا. یعنی ابا جی اپنے سالن میں سے بہترین بوٹی جو ان سی بازو کا نکال کے بیٹے کو دے دیتے تھے, بیٹیوں کو حق نہیں دیے جاتے تھے. تو جب بیٹیوں کو حق نہیں ملتا تو نتیجے میں عورت کہیں بچپن سے ہی لڑکی محسوس کرنے لگ پڑتی ہے کہ میں برابری کی سطح پہ نہیں ہوں بلکہ میں ڈیپینڈنٹ ہوں. یہ اس کا ڈیپینڈنٹ ہونا, سائیکولوجیکل ڈیپینڈنسی, ایموشنل ڈیپینڈنسی, فائنینشیل ڈیپینڈنسی, وہ اسٹیبلش کر دی جاتی ہے. یعنی اس کے میچور ہونے تک, بالغ ہونے تک, شادی تک اور شادی کے بعد بھی یہ اس کے لیے ایک یقینی بات یہ ہوتی ہے کہ میں ڈیپینڈنٹ ہوں, میں آزاد نہیں ہوں, مجھے محتاج رہ کے زندگی گزارنی. اور یہ جو محتاجی کا مزاج ہے, یہ اس کا نتیجہ یہ ملتا ہے کہ بچوں کو ایک محتاج ماں ملتی ہے, نسل کو ایک محتاج ماں ملتی ہے, نسل کو ایک محتاج نانی, محتاج دادی ملتی ہے. جب وہ اتھارٹی جو ایک عورت کی ہونی چاہیے, وہ حقوق جو عورت کے ہونے چاہیے, اس کی بات جب کوئی نہیں کرے گا تو یقینی بات ہے غلام ذہنیت کی عورت, غلام ذہنیت کی ماں آپ معاشرے کو دے رہے ہو. اور وہ جملہ جو نیپولین کہتا تھا, تم مجھے ماں دو میں تمہیں کامیاب نسل دوں گا, تو وہ ماں ایک ماں کے درجے کی ماں ہے. وہ ایک طاقتور عورت ہے جس کی شناخت یہ ہے کہ اس کو رحمت کہا گیا ہے, جس کی شناخت یہ ہے کہ اس کے حقوق اپنے ہیں, جس کی شناخت یہ ہے کہ اس کو پتا ہے کہ میرے حق کو کوئی مجھ سے چھین نہیں سکتا. جب یہ اسٹیبلش کر دیا جائے گا گھروں میں بھی تو یقیناً یہ مزاج معاشرے میں بھی قائم دائم ہو جائے گا. جب یہ مزاج معاشرے میں قائم دائم ہوگا کہ گھر کے سربراہ یعنی باپ اور ماں نے بیٹی کو مانا کہ یہ ہمارے لیے بڑی قابل قدر ہے, ویلیو والی ہے,
اور معاشرہ بھی مانے گا تو یقیناً ایک بہت بڑا انقلاب ہوگا. بالکل. شاہ جی آپ نے بات تو کر دی کہ عورت کو اتھورائز کرنا چاہیے, اس کو اتھارٹی دینی چاہیے, لیکن شاہ جی کس لیول تک؟ کچھ باؤنڈریز ہونی چاہیے, کچھ لیمیٹیشنز ہونی چاہیے, کہاں تک عورت کو امپاور کرنا چاہیے؟ دیکھیے یاد رکھیے کہ دراصل ہمارے معاشرے میں جو آزادی جو دینی چاہیے اس میں کہیں اگر آپ کو ایب نارمیلٹی دکھتی ہے تو وہ انفرادی سطح کی ہے, ٹھیک ہے, اجتماعی نہیں ہے. پہلی بات, یعنی چند مثالوں سے آپ کوئی اصول نہیں بنا سکتے. صحیح. آپ کو کولیکٹیو چیزوں کو دیکھنا ہوگا. مثال لیجئے کہ اگر کسی فیملی میں نو دولتیہ فیملی تھی اور سب کے سب فیشن کے چکر میں فیشن کو فالو کرتے ہوئے بے حیائی کی طرف چلے گئے, ٹھیک ہے, تو کوئی ایک مثال سے پورا معاشرہ تو نہیں آپ اس کو کہہ سکتے. یا مثال لیجئے ایک صاحب تھے میرے پاس آئے, انہوں نے کہا کہ جی میں ٹی وی پہ ایسے پروگرام دیکھتا ہوں جس میں دکھاتے ہیں کہ ایکسٹرا میرٹل افیئر کسی کا چل پڑا, وومنز کا, ایسے ڈرامے دیکھتا ہوں. میں کہا نتیجہ کیا ہوا؟ کہ نتیجہ یہ ہوا کہ میرے اندر شک آ گیا. میں نے کہا اس کا مطلب ہے آپ نے شک کرنا سیکھا ہے, پورے معاشرے میں سب پہ شک نہیں آپ کو کرنا چاہیے. یعنی کہ کوئی کچھ مثالوں سے یہ بات نہیں بنتی. ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کہیں دیکھتے ہیں کہ اسی معاشرے میں چند مثالوں سے لوگ اصول ضابطے بنانے لگ پڑتے ہیں تو پھر ان کا دل نہیں کرتا. میں نے بڑے لوگوں کو کہتے سنا کہ جی زیادہ پڑھانا نہیں چاہیے. بالکل. اچھا, ایک جملہ جلدی شادی کر دینی چاہیے. دوسرا جملہ زیادہ, یہ جملہ بھی کہ عورت کو باہر نہیں نکالنا چاہیے, اس کو کانفیڈنس نہیں دینا چاہیے, اس کو ایکسپوجر نہیں ملنا چاہیے, اس کے پاس اتھارٹی نہیں آنی چاہیے, اس کے پاس ملکیت کا احساس نہیں آنا چاہیے, اس کے پاس قوت فیصلہ بھی نہیں ہونی چاہیے. اب دیکھیے حضور کہ یہ آپ کہیں اس شکل میں یہ ساری ڈیفینیشنز بنا لیجئے, آپ اچھی بیٹی بناتے بناتے ایک ناکام عورت بنا دیتے ہیں, اور وہ ناکام عورت ناکام بیوی ہوتی ہے, پھر وہ ناکام ماں ہوتی ہے, پھر وہ ناکام دادی بھی ہوتی ہے, ناکام نانی بھی ہوتی ہے. دراصل آپ نے کسی کو ڈیپینڈنٹ اتنا کیا کہ وہ کل کلاں کو ناکام شہری بن گئی. یہ ہے ایک وومن امپاورمنٹ کا نعرہ جس کو پازیٹیو وے میں لگانا چاہیے کہ خدا کے بندو کم از کم یہ یاد رکھو کہ بیٹی کو اگر تم پڑھاتے ہو تو ایک کامیاب نسل بنتی ہے. یاد رکھو اتنا باپ کمیونیکیٹ بچوں کو نہیں کرتا جتنا ماں کمیونیکیٹ کرتی ہے بچوں کو, بالکل, جتنا ماں انکریج کرتی ہے, جتنا ماں چیلنج کو فیس کرنا سکھاتی ہے. اگر بچوں نے دیکھا یہ کہ حالات کی ماری, پہلا ٹیچر, پہلا استاد ہی ماں ہوتی ہے. میں کہتا ہوں جی پہلا استاد, پہلا ٹیچر چھوڑیے, ماں پہلی یونیورسٹی ہوتی ہے. بالکل, وہ پہلی درسگاہ کا نام ماں ہے. اگر وہ ماں کو ناکام دیکھتے ہیں, یہ بڑا امپورٹنٹ جملہ ہے, اگر بچہ ماں کو ناکام دیکھتا ہے, بیٹی ماں کو ناکام دیکھتی ہے, اور بچے دیکھتے ہیں کہ ماں ایک ڈپریس پرسنالٹی ہے, ڈیپینڈنٹ پرسنالٹی ہے, اور اس کی اپنی کوئی اتھارٹی اور کوئی اجازت نہیں ہے, اور تھوڑا سا نمک تیز ہونے اور تھوڑی سی غلطی پہ اس کو چپیڑ مل جاتی ہے, تھپڑ مل جاتا ہے, تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ ان کے ذہن میں بیٹھ جائے گا کہ یہ کوئی قابل عزت اور تقدس والا مقام نہیں ہے. ایک بات یاد رکھیے گا, جن گھروں میں والد ہسبینڈز اپنی بیوی کی عزت نہیں کرتے, ان گھروں کے بچے بھی ماں کا ادب اور عزت نہیں کرتے. عزت کر کے دکھانی پڑتی ہے, اگر عزت کر کے دکھائی نہ جائے تو پھر یقین کیجئے نسلیں بھی عزت نہیں کرتی. یہ کہیں نہ کہیں غلطی ہمارے گھروں میں آ جاتی ہے, جس کے نتیجے میں عورت کا رول جو انسا وہ ماسی سے, کام والی سے بھی بدتر ہمارے گھروں میں دکھایا جاتا ہے. بالکل. شاہ جی اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا سوسائٹی کو, کہ ہمیں یہ بتانا پڑے گا کہ ڈیولپمنٹ آف سوسائٹی کے لیے عورت کو امپاور کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا مرد کو؟ دیکھو یہ سوچ ہے, بعض اوقات انفرادی سطح پہ سمجھ آ جاتی ہے. میں ذاتی طور پہ مثال دوں کہ میں ایک گاؤں کے کلچر سے پلا بڑھا ہوں. یہ سوچیں جو میں آپ کو سیریز دکھا رہا ہوں یہ میں نے بھی دیکھی ہیں, لیکن میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ میری بیٹی جو انسی ہے وہ ایک ناکام شہری ہو, میں کبھی نہیں چاہوں گا ناکام ماں ہو, میں کبھی نہیں چاہوں گا وہ ناکام بیوی ہو. اگر میں یہ فیصلہ کر لیتا ہوں تو مجھے پہلا سٹیپ یہ اٹھانا ہے کہ مجھے اسے امپاور کرنا ہے, مجھے اسے موقع ضرور دینا ہے. مجھے فرق نہیں ڈالنا کہ بیٹوں کے لیے مواقع ہیں اور بیٹی کے لیے نہیں ہے. مجھے برابری کا سلوک کرنا ہے, بلکہ اس کے ساتھ زیادہ اچھا سلوک کرنا ہے. وہ تو رحمت بن کے میری گھر میں, میری زندگی میں داخل ہوئی ہے. اگلی بات یہ ہے کہ وہ جو ننھی پری اللہ نے دے دی آپ کو, خدا را اس کی تعلیم کا بندوبست کریں اور بیٹوں سے زیادہ اچھا کریں. نمبر 2 یاد رکھیں اسے اپنے سے کنیکٹ ضرور کریں. یہ جو شیئرنگ ہے نا, باپ کو بالخصوص یہ میں نصیحت کروں گا کہ ماں کے ساتھ تو بیٹی رہتی ہے, جن بیٹیوں کی اپنے والد کے ساتھ ایک بڑی اچھی دوستی اور ایک بڑا اچھا تعلق اور اچھی شیئرنگ ہوتی ہے, وہ بیٹیاں زندگی میں زیادہ کانفیڈنٹ ہوتی ہیں.
وہ زندگی میں زیادہ کامیاب ہوتی ہیں, وہ زیادہ بریو ہوتی ہیں. چاہتے نہ چاہتے میں نے ان لڑکیوں کو 19-20 سال کا میرا ایکسپوئر ہے ایجوکیشن کا, اکیڈمکس کا, پڑھانے کا, یونیورسٹیز کا, کالجز کا, اداروں کا, لاکھوں لوگوں کو میں پڑھا چکا ہوں. میں نے ان لڑکیوں کو زیادہ کامیاب ہوتے نہیں دیکھا یا ان کو کئی طرح کے مسائل کا شکار دیکھا. وہ مسائل ایموشنل بھی ہیں, وہ مسائل سائیکولوجیکل بھی ہیں, وہ مسائل سوشل بھی ہیں. ان کو زیادہ شکار دیکھا ہے ان مسائل کا جو اپنے والد سے کنیکٹ نہیں ہیں, یا جن کا رول ماڈل ان کا فادر نہیں ہے. یہ جو فادر فگر ہے نا, یا یہ اسٹیبلش کرنا کہ یار ایک اچھا انسان باپ ہوتا ہے, یہ باپ کے لیے تو ضروری ہے ہی ہے, لیکن خدارا ماں کے لیے بڑا ضروری ہے. یہ ماں بھی دکھائے اپنی بیٹی کو کہ دیکھو یہ رول ماڈل ہوتا ہے, یہ ایک اچھا انسان ہوتا ہے, یہ دیکھو رسپانسبلٹیز کیسے نپٹاتا ہے, یہ دیکھو کیسے تمہیں لے کر چلتا ہے, یہ کیسے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو زندگی میں کیسے فیس کرتا ہے. تو جب یہ سمجھ آ جائے کہ بیٹی کی تربیت, بیٹی کے ساتھ محبت, بیٹی کو ویلیو دینا بہت ضروری ہے, تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وومن امپاورمنٹ کی بنیاد آمنہ گھر سے شروع ہو جاتی ہے. بالکل, وومن امپاورمنٹ گھر سے شروع ہوتی ہے. ناظرین, ہم اسی حوالے سے بات کریں گے بریک کے بعد. ناظرین, بریک کے بعد آپ سے ایک رپورٹ شیئر کرنا چاہوں گی. یونیسکو کے مطابق دنیا بھر میں پرائمری اسکول جانے والی 3 کروڑ اور 10 لاکھ بچیاں ایسی ہیں جو اسکول ہی نہیں جا رہی. اور اس رپورٹ میں شاہ جی میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ نائجیریا, پاکستان اور ایتھوپیا وہ 3 ممالک ہیں جہاں ایسی بچیوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے. وجہ کیا ہے شاہ جی؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں جو ترقی پذیر ممالک ہیں نا, وہ ترقی پذیر دنیا کی ترقی کے ساتھ ساتھ تعلیم میں, شعور میں بھی بڑا پیچھے ہیں. یعنی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ معاشرہ کولیکٹیولی ایجوکیشن میں کہاں پہنچا ہے. دیکھیں, دنیا میں اس وقت جاپان کی مثال بڑی دی جاتی ہے. جاپان کی تہذیب کی اور جاپان کے تمدن کی مثال دیے بغیر جاپان کو نہیں آپ سمجھ سکتے. جاپان میں جو ٹیکسی ڈرائیور ہے وہ ہاتھ میں پیسے پکڑنے کو شرم سمجھتا ہے. ٹیکسیوں میں پلیٹیں رکھی ہوئی ہیں کہ آپ اس میں پیسے رکھ دیں, اور وہ بقایا اس میں رکھ دیتا ہے تو وہ اٹھا لیتا ہے. یعنی ہاتھ میں پکڑنا ایک انسلٹ سمجھا جاتا ہے. رات کے 3 بجے بھی کوئی اشارہ کاٹنے کو تیار نہیں ہے. لوگ اپنی پوری زندگی میں نوکری چینج ہی نہیں کرتے, وہ بے وفائی کو برا سمجھتے ہیں. لوگ کرپشن کریں تو خود ہی اکیلے بیٹھ کے خودکشی کر لیتے ہیں. یعنی اتنی ہائی مورل ویلیوز. ایک ہم نے پروگرام کیا تھا, پرانی بات ہے, اس پروگرام میں ٹاپک یہ تھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ ہارڈ ورکنگ قوم جاپان ہے. یہ تمہیں بتا رہا ہوں ترقی یافتہ ممالک کی مثال. اور وہاں پر ایجوکیشن سوال پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی اپنی بیٹی کو تعلیم نہ دلائے. اس کو جرم سمجھا جاتا ہے, تعلیم نہ دلانے کو جرم سمجھا جاتا ہے. اب آتے ہیں ہمارے ملک کی طرف. ہمارے ملک میں سوچا جاتا ہے کہ یار یہ بھیڑ بکری ہے, اس کو نہیں بھی تعلیم ملے گی تو کیا ہے, روٹی پکانی سیکھ لی ہے, گھر سنبھالنا سیکھ لی ہے, اگر چھوٹی ہے تو بڑی بہنوں کے بچے سنبھالنی ہیں, اگر وہ کیا نام لیتے ہیں بڑی بھی ہے تو اپنے چھوٹے بہن بھائی پالنی ہے. اس کو سمجھ آ گھر چولہے کے گرد عورت کو دیکھا جاتا ہے, جس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کل کلاں کو وہ بلیک میل ہوتی ہے. ایک بات بتاؤں تمہیں, اس ٹاپک پہ کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں جتنی عورت بیچاری بلیک میل ہوتی ہے اپنے ہسبینڈ کے ہاتھوں, اپنی ساس کے ہاتھوں, اپنی نندوں کے ہاتھوں, تم سوچ نہیں سکتی. وہ کہتی ہے میں جاؤں تو کدھر جاؤں, میرے 2 یا 4 بچوں کے ساتھ میرا والی وارث کون ہوگا. بالکل. وہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اب تم چلے گی اور تمہارا جنازہ ہی ادھر سے اٹھتا ہے. یہ جو جملہ ہے نا, یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کا سب سے بڑا ستم یہ ہے جب آپ بچے کے مائنڈ میں یہ بٹھاتے ہو کہ واپس نہیں آنا. خدا کے بندو, وہ کسی غلط چیز کے خلاف بات کیوں نہ کرے, وہ کفر کی بات خلاف کیوں نہ کرے. آج کتنی جگہ پہ میں نے دیکھا ہے کہ لڑکی جو ان سے کریکٹر فل ہے, ہسبینڈ کریکٹر فل نہیں ہے, لیکن وہ چھوڑتی اس لیے نہیں ہے, وہ کہتی ہے میں کدھر جاؤں گی. یہی آپ نے امپاور کیا ہوتا, وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے والی ہوتی. میں ذاتی طور پہ یہ بتاؤں کہ اگر لڑکیوں کو سیلف ڈیپینڈنٹ کیا جائے, ایجوکیشن کے اعتبار سے, جاب کے اعتبار سے, انٹرپرینوریل حوالے سے کچھ چھوٹے چھوٹے کام شروع کروائے جائیں, تو یقین کریں انہیں کوئی تھریٹ نہیں کرے گا. انہیں کوئی یہ نہیں کہے گا یہ ہر دوسرا چوتھا مرد تیار ہے طلاق 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 کہنے کے لیے, یہ کوئی نہیں کہے گا. تعلیم دی ہو تو اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوگی نا, شعور دیا ہو اور سیلف ڈیپینڈنٹ کیا. اور خدا کے بندو, ہمیں یہ معاشرہ بدلنا ہے. ہمیں جہیز کو پروموٹ نہیں کرنا, ہمیں وراثت کا حق دینا چاہیے. جب آپ وراثت کا حق دو گے تو اس لڑکی کو, بچی کو پتا ہوگا کہ میرے وراثت کے حق میں میرا گھر تو شامل ہے ایک, جو مجھے گھر ملنا ہے یا مل گیا ہے, مجھے یہ میرا خامد جون سا میرے سے چھت نہیں چھین سکتا. شاہ جی بات کریں تو اگر لوئر کلاس میں ہی ہم یہ نہیں, ڈسکریمنیشن ہمیں مڈل کلاس میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ پیرنٹس یہ سوچتے ہیں کہ بچے کو, ہمارا جو بیٹا ہے اس کو اچھی ایجوکیشن اچھی جگہ سے اس کو دلائی جائے, کیونکہ اس نے ہمیں کل کو کما کے لے کے آنا ہے.
یہ اچھی ڈگری اس کو ملے گی تو یہ اچھی جگہ پہ جاب کرے گا. تو اس کا مطلب ہے جہاں پہ ہم جاب کرتے ہیں وہاں پہ بھی ڈسکریمنیشن پایا جاتا ہے. آپ کو ہر جگہ ڈسکریمنیشن گھروں میں ہے, معاشرے میں ہے, آفس میں ہے, دفاتر میں ہے, کہاں نہیں ہے. عورت کو اس کا حق نہیں دیا جاتا, عورت کو اس کا مقام جو سا نہیں دیا جاتا. پھر وہ ایک بڑی شاندار کتاب ہے, لیونگ ود شارکس میرا حال کتاب کا نام ہے, لوکل لکھی ہوئی ہے, اور وہ کتاب یہ ہے, ہراسمنٹ بہت زیادہ ہے بچیوں کو, جو ہے وہ ان کے حق نہیں دیے جاتے, اداروں میں بلیک میلنگ بہت زیادہ ہے. یہ بڑی معافی کے ساتھ کوماز میں اس ورڈ کو بولوں گا, گیو اینڈ ٹیک کلچر بڑا کامن ہے. اب یہ جو مجبوریوں کو کیش کرنا ہے, یہ آپ کو میرٹل لائف میں ملے گا کہ ایک بندہ ہے وہ مجبور کر رہا ہے, اسے پتا ہے کہ باقی تو کہیں جا نہیں سکتی, یہ چھوڑ تو سکتی نہیں مجھے کیونکہ بچے بھی اس کے ہیں. اور یہ مسئلہ آپ کو دفاتر میں ملے گا, اداروں میں ملے گا, میڈیا میں ملے گا, آپ کو ہر جگہ اس سے ملتا جوا کلچر جون سا ملے گا. یہی سے مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی تھی کہ ورک پلیس پہ عورت کو کیسے امپاور کیا جائے, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ورک پلیس پہ بہت ہیراسمنٹ ہوتی ہے, اور عورتوں کو ان سب چیزوں کو, ان سب چیلنجز کو کیسے فیس کرنا ہے. دیکھو, یہ دراصل کسی بھی سسٹم کی کمزوری اور کمی ہوتی ہے. جب سسٹم جسٹس بیس نہیں بنا ہوتا تو عورت جو سی ہے وہ ہراسمنٹ کا شکار ہو جاتی ہے. اگر پورے سسٹم کو پتا ہو کہ اگر ہم نے یہ بلنڈر کیا, یہ زیادتی کی, تو ہمیں فائر کیا جائے گا, الٹا انسلٹ کی جائے گی. جب یہ ڈسکریج کیا جائے گا, اصول ضابطے بنائے جائیں گے, اور بالخصوص ٹاپ مینجمنٹ جو لیڈ کرنے والے لوگ ہیں وہ اپنے رولز ٹوٹل اناؤنس کر دیں گے. شاید عورت بولتی بھی نہیں ہے نا, مسئلہ یہ ہے کہ جب اس کے ساتھ کچھ ہو بھی رہا ہو غلط تو وہ بیچاری ڈر جاتی ہے, خوف زدہ ہو جاتی ہے. اس کو پرابلم یہ فیس کرنا پڑتا ہے کہ مثال لیجئے مڈل مینجمنٹ کے ساتھ کوئی مڈل مینجمنٹ میں ہراس کر رہا ہے, فرض کرتے ہیں. اب وہ کہتی ہے میں ٹاپ مینجمنٹ کے پاس جاتی تو میں نے سنا وہ بھی ایسی ہیں, ان کی ہوا بھی ایسی ہوتی ہے. تو وہ کہتی ہے کہ میں چھوٹے چور سے بچنے کے لیے اگر چھوٹے چور کی شکایت بڑے چور کو لگاؤں گی تو ملتے جلتے حالات وہاں پر بھی ہیں. وہ شکایت لگانے کی بجائے دو کام کرتی ہیں, چھوڑ دیتی ہے, یا پھر وہ ڈٹ جاتی ہے, اسرٹیو ہو جاتی ہے, یا پھر وہ اس گروہ کا حصہ بن جاتی ہے. اب ان تینوں میں کیا ہوتا ہے, چھوڑ جاتی ہے تو نئی جگہ پہ بھی اس سے ملتے جلتے مسائل. اچھا, اگر وہ اس کو قبول کر لیتی ہے کہ نہیں جی میں اسرٹیو ہوں سے سوری, اس کی ترقی رک جاتی ہے, اس کی گروتھ رک جاتی ہے, اس کو اچھا موقع نہیں دیا جاتا, اس کو فرنٹ فٹ پہ کھیلنے کا موقع نہیں دیا جاتا. اور تیسری طرف جو اگر آ جاتے ہیں تو وہ بذات خود ایک ایسی بیماری اور ایسی دلدل ہے جس میں ایک بار قدم رکھنے کے بعد واپسی کا رستہ کوئی نہیں ہے. وہ کہیں نہ کہیں اسی اسلوب اور ضابطے کے ساتھ وہ دنیا میں کہیں بھی چلی جائے اسی مسئلے کا شکار رہتی ہے, کیونکہ یہ واحد چیز ہے جس میں ایک بار آپ نے قدم اٹھا لیا پھر اس میں آپ ریٹرن بیک نہیں کر سکتے. شاید یہی وجہ ہے کہ شاید یہ بات ٹیگ لگی ہوئی کہ عورت کو باہر نہیں نکالنا کیونکہ سیف نہیں ہے باہر. جو باہر کی دنیا جو ہے وہ ایک کہہ سکتے ہیں کہ شکاری بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھو, ایک بات ہمیں ماننی پڑے گی کہ بنیاد سے غلطی ہے. یہی چیزیں, یہی ہراسمنٹ, یہی ان چیزوں کے بارے میں اگر سکول بات کرے گا, ماں باپ بات کریں گے. آج دیکھو بچوں کو گھروں میں جو پڑھی لکھی مائیں ہیں وہ گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کی باتیں شروع ہو گئی ہیں. پڑھے لکھے طبقے میں بات چیت باشعور ماں اپنے بچوں کو سکھاتی ہے کہ بیٹے یہ بیڈ ٹچ ہوتا ہے, یہ گڈ ٹچ. اگر کوئی انکل, کوئی وین والا, کوئی گاڑی والا, کوئی ڈرائیور, کوئی قاری صاحب, کوئی ٹیوٹر, کوئی بڑا آپ کو بیڈ ٹچ کرتا ہے تو آپ نے اسرٹیو وے میں کہنا ہے یا انفارم کرنا ہے, بچے کو اویئر کرنا ہے. جہاں پر یہ چیزیں نہیں سکھائی جاتی اور متوجہ بھی نہیں ہوا جاتا, دھیان بھی نہیں دیا جاتا, وہاں پر ایک بڑی تعداد ایسی ہے, یہ بڑی میں تکلیف کے ساتھ بات کہہ رہا ہوں, بڑی تعداد ایسی ہے جو ٹارگیٹڈ ہو جاتی ہے, جو کل کلاں کو کسی کی ہوس کا نشانہ بن جاتی ہے. جب یہ بات آپ نہیں کرو گے, اور ایک اور آپ کو بات بتاؤں, بڑا خطرے میں وہ گھر ہوتا ہے جہاں پر کمبائن فیملی سسٹم ہے اور بچے بالغ ہونے لگ پڑے. اگر دھیان نہیں دیا جائے گا تو اس کا نشانہ بچیاں بنتی ہیں, چھوٹے بچے بھی بنتے ہیں. بچیاں میں نے ایسے بے شمار گھروں میں دیکھے ہیں جہاں پر کمبائن فیملی سسٹم ہے, دو وجوہات کی بنا پہ. یہاں بڑوں کو, بزرگوں کو یہ شعور ہی نہیں تھا, انہوں نے بس یہ اپنی وصیت اور نصیحت کر دی کہ جے تسی تقسیم ہو گئے تھے بڑا بڑا گناہ ہے. اور دوسری طرف جو ان سا ستم اور ظلم یہ ہوا کہ کسی نے اپنی معاشی مجبوریوں کی وجہ سے فیصلہ کیا کہ ہمیں علیحدہ نہیں ہونا چاہیے. تیسری طرف یہ تھا کہ کسی نے پٹی پڑھا دی کہ نہیں علیحدہ ہونا تو بہت بڑی بات ہے, ایسے ہی آپ بھاٹی لوہاری میں کہیں چلتے جائیں, بچے بڑے ہو جائیں گے, ان کی شادی ہو جائیں گی. سو نتیجہ یہ ہے آمنہ کہ جہاں پر ایک ہی جگہ پہ بٹھا دیا جاتا ہے اور ایک ہی جگہ پہ جوان کر دیا جاتا ہے بچوں کو, وہاں کہیں نہ کہیں ہراسمنٹ اور حقوق جون سے ہیں ان کا جون سا وہ کہہ لیجئے فرق اور تفریق جون سی ہے وہ زیادہ دکھتی ہے آپ کو. ٹھیک ہے شاہ جی, ہم نے ایسی عورتیں بھی دیکھی ہیں. اپنے ملک کی بات کریں تو ایم این ایز, ایم پی ایز جو ہماری اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں خواتین, تو
وہ ان کی بات کی جائے تو وہ بھی کچھ خواتین کے کردار ان کو اسٹرانگ کرنے کے لیے, ان کو امپاور کرنے کے لیے کچھ اہم کردار ادا نہیں کر رہی, اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں دو باتیں, ہمارے ملک میں وہ لوگ جو لیڈنگ سیٹس پہ آئے ایم این اے ایم پی اے زیادہ تر نوازے ہوئے لوگ ہیں, یہ پہلے واضح کر دوں. اب بڑا کم ایسا ہے کہ سیٹس پہ جو ہیں وہ ایکسیپشنز ہیں, کلثوم نواز اور ڈاکٹر یاسمین راشد کا وہ ایک میچ پڑ گیا. عموماً وہ سیٹیں ہیں جو ایم پی ایز لیول پہ دے دی جاتی ہیں, اعزازی سیٹیں دی جاتی ہیں وومنز کو, اور وہ بھی پرانے پارٹی کارکنز کو جن کے گلے بالکل بیٹھ گئے ہوتے ہیں, میاں دے نعرے وجن دے اور اب آئے گا عمران, یہ نعرے لگا لگا کے تھکے ہوئے لوگوں کو دیجی جاتی ہے. اچھا دوسری طرف آ جاتے ہیں تو یہ زیادہ تر وہ وومنز ہوتی ہیں جن کو لکیلی گھر کا ایک اوپن کلچر ملا, تربیت اچھی ملی, ایجوکیشن اچھی ملی, ایکسپوجر اچھا ملا, کانفیڈنٹ تھیں, پازیٹیو تھیں اور کل کلاں کو سیاست میں یا کسی مقام پہ پہنچ گئیں. دوسری طرف وہ تھیں جو مار کھا کھا کے میچور ہوئی ہوتی ہیں. یہ ان کی سمجھداری جو سی ہے وہ سمجھداری دنیا کے چلاک لوگوں کے زخموں کی وجہ سے ہوتی ہے, اور یہ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اتنی مار کھائی ہوتی ہے کہ زندگی ان کے لیے آسان بن جاتی ہوتی ہے. اب ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہم انکریج نہیں کرتے, عورت کو کسی سیٹ پہ بیٹھا ہوا دیکھ کے خوشی محسوس نہیں کرتے, عورت کو حق دیکھ کے خوشی محسوس نہیں کرتے. عورت کو مثال لیجیے, میڈیا ہاؤس ہے, قابل کو اچھا پروگرام نہیں دیں گے, اچھا اس کے لیے کوئی ایسی پابندیاں رکھ دیں گے, اس کو کوئی ایسے ہرڈلز دے دیں گے کہ اس کو حق نہیں ملے گا. آپ تنخواہ میں دیکھ لیجئے, مرد کو زیادہ مل رہی ہوگی, عورت کو کم مل رہی ہوگی. آپ مرد میل اگر گھر کا سویپر رکھتے ہیں اس کو زیادہ پیسے دیتے ہیں, گھر کی کام والی کو سیلری کم, آج کسی گھر میں چلے جائیے کم مل رہی ہوگی. سو نتیجہ یہ ہے کہ جب یہ تفریق آپ گھروں پہ, معاشرے میں, دفاتر میں, میڈیا اس ہر جگہ پہ دیکھیں گے تو پھر یہ معاشرہ جون سا ہے انصاف کی بات کرے اور 11 اکتوبر کو صرف حقوق نسواں اور کم عمر لڑکیوں کی ایجوکیشن کا دن منا لے تو اس سے انقلاب تو نہیں آنے والا. بالکل. شاہ جی, ایک عورت کو اپنی پہچان کے لیے خود کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ نمبر 1 3 سٹیپس میں کہوں گا. نمبر 1 تو جون سا ہے انیشیٹو, جہاں پر جس جگہ پر جیسے ہو اپنا قدم ایک جگہ آگے کر لو, قدم اٹھاؤ. ہمت کرنا بہت ضروری ہے. یاد رکھو کہ اگر آپ آواز نہیں اٹھاؤ گے, آپ دبے رہو گے, آپ کسی کی حوث کا شکار بنتے رہو گے. آپ خود بھی, میں بڑی لڑکیاں ایسی مجھے ملی ہیں جن کا المیہ یہ ہے کہ انہیں موقع تو نہیں ملا لیکن وہ نالائق بھی تھیں. اچھا, انہوں نے ہمت بھی نہیں کی. یعنی کہ کسی کو موقع نہیں ملا اور وہ کام چور بھی ہے تو وہ کبھی ترقی نہیں کرے گا. آپ کو موقع نہیں ملا, آپ محنتی ہو, آپ کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ کرم کرے گا, ایسا موقع ضرور مل جائے گا کہ آپ کی محنت کی وجہ سے, آپ کی ایفرٹ کی وجہ سے آپ کہیں نہ کہیں نکل جاؤ گے. یعنی فرسٹ اسٹیپ از دی انیشیٹ. نمبر 2, آپ کو چاہیے کہیں نہ کہیں اپنے گرومنگ کے سورس ڈھونڈتے رہے, لرننگ کے سورس ڈھونڈتے رہے. مجھے بڑی بچیاں آ کے کہتی ہیں جی ہمیں پڑھنے نہیں دیتے. میں کہا جی ٹھیک ہے, آپ یونیورسٹی نہ پڑھیں, کتابیں تو پڑھیں. اچھا جی ہم خرید نہیں سکتے, لائبریری جوائن کر لیں. اچھا لائبریری جوائن نہیں کر سکتے, انٹرنیٹ تو ہے نا, واٹس ایپ کے لیے پیکج کرایا ہوا ہے, فیس بک کے لیے کرایا ہے, انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے کتابیں پڑھنی شروع کر دو. نہیں جی وہ بھی ہم نہیں کر سکتے. تو کہیں کوئی قرآن کی محفل ہو رہی ہے, حدیث کا دورہ ہو رہا ہے, کہیں پر بیٹھ کے کچھ تو سیکھو. بالکل. شاہ جی آپ نے 2 سٹیپس کی بات کی, تیسرا سٹیپ میں آپ سے پوچھوں گی, لیکن یہاں وقت تو ایک بریک ہے, اس کے بعد ہم اس حوالے سے دوبارہ بات کریں گے. ناظرین, بریک سے پہلے جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ عورت اپنی پہچان کے لیے خود کیا کردار ادا کر سکتی ہے. اس پہ شاہ جی ہمیں 3 سٹیپس بتانے والے تھے. شاہ جی آپ نے 2 سٹیپس تو بتا دیے, آپ نے بتایا کہ انیشیٹو لینا چاہیے, پھر کیپیسٹی بلڈنگ ہونی چاہیے. تیسرا سٹیپ آپ ہمیں بتانے والے تھے. تیسرا جو سٹیپ ہے نا وہ ہے رول ماڈلز ڈھونڈنے چاہیے. ہمارے پاس جب تک کوئی مثال نہیں ہوتی نا تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. آپ انرجی لیتے ہیں کسی کی مثال سے. میں ان کو اسائن کروں گا کہ وہ جا کے ذرا زارا عباس کو پڑھیں, گوگل کریں یا اس کو فیس بک پہ ڈھونڈیں اور دیکھیں کہ وہ ڈس ایبل ہونے کے باوجود, ہینڈی کیپڈ ہونے کے باوجود کتنی کامیاب ہوئی ہے اور کتنی اچھی ٹرینر ہے. ایک بڑا معروف نام ہے, آپ جانتے ہیں, جو مطلب میڈیا پرسن بھی ہیں, ماڈلنگ بھی کرتی ہیں, ٹرینر بھی ہیں, اور وہ اچھی خاصی تھی. ایک ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ ہینڈی کیپڈ ہو گئیں. نام یاد آیا آپ کو؟ شاہ جی پی ٹی وی پروگرام کر رہی ہیں. پی ٹی وی پروگرام بھی کر رہی ہیں. اب بات یہ ہے کہ جب آپ اس طرح کی کامیاب عورتوں کی کہانیاں سنتے ہیں اور ان کی مثالیں آپ پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو بھی ایک یقین ہو جاتا ہے کہ اگر یہ لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں تو ہم بھی کامیاب ہو سکتے ہیں. یہ یاد رکھ لیجئے گا, جو ڈسیبلٹی ہے وہ ذہنی ڈسیبلٹی ہوتی ہے. لوگ اپاہج نہیں ہوتے, سوچ اپاہج کر دی جاتی ہے. اور جس کی سوچ اپاہج کر دی جاتی ہے, وہ ایک پوری ایک ریسرچ تھی کہ یہ جو دولے شاہ کے چوہے بنائے جاتے ہیں, یہ ان کے سر پہ کچھ چیز ایسی بچپن سے چڑھا دی جاتی ہے کہ ان کے سر بڑے ہی نہیں ہوتے. اسی طرح ہمارا معاشرہ جو ہے وہ عورت کے سر پہ ایسا بوجھ ڈال دیتا ہے جس سے عورت کی سوچ اپاہج ہو جاتی ہے, اور یہ یقین کہ میں کچھ کر سکتی ہوں وہ چھن جاتا ہے. جب یہ یقین چھن جاتا ہے کہ زندگی
اتنی جو مشکل چیز ہے جس کو فیس کرنا ہے, جس میں بہادری چاہیے, جس میں آپ کو انیشیٹو چاہیے, جس میں قدم اٹھا کے چلنا چاہیے, سر اٹھا کے جینا چاہیے, جب عورت سے یہ چھن جاتا ہے تو پھر چھوٹی سے چھوٹی مشکل بھی اس کو بہت پہاڑ کے برابر لگتی ہے. بالکل. شاہ جی بات کریں اگر ایک اعلیٰ عہدے پر بیٹھی عورت کے حوالے سے اور ایک اس عورت کے حوالے سے جو گھر بیٹھی ہوئی ہے, دونوں کی خواہشات تو ایک ہی طرح کی ہوتی ہے کیونکہ عورت ہے, عورت کے اندر تو وہی خواہشات جنم لیں گی جو دوسری عورت میں لے رہی ہے. تو ہمیں کس عورت کو سپورٹ کرنا چاہیے؟ ایک عورت وہ جو گھر بیٹھی ہوئی ہے, ایک عام سی لڑکی جس کے پاس وسائل بھی نہیں ہے, تو کس طرح سپورٹ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے یاد رکھیے, ہمیں یہ مثالیں بڑی بہترین مثالیں ہیں. اب تو کتنا مقابلے کے امتحان پاس کر کے بچیاں جون سی ہیں وہ سول سروسز کو جوائن کرتی ہیں, پولیس کو جوائن کرتی ہیں, ایڈمنسٹریشن میں اعلیٰ عہدوں پہ بیٹھی ہوتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں نے جوڈیشری کی ٹریننگ دی ہے, میں نے بے شمار سول ایڈیشنل سیشن ججز, ڈسٹرکٹ سیشن ججز فیمیلز بھی دیکھی ہیں, اور یہ فیمیلز مثالیں ہیں کہ, اور یہ مثال بن کے دکھاتی ہیں کہ اگر ایک عورت آغاز کرنا چاہے. میں ایسی ججز کو بھی ملا جنہیں کہیں پر خود زندگی کی مشکلات اتنی پڑیں کہ وہ سنگل ہو گئیں, اور ڈیورس ہونے کے بعد انہوں نے سوچا کہ میں نے ثابت کرنا ہے کہ میں ہوں, میں نے اپنی مضبوطی کو, طاقت کو, اپنے مقام کو ثابت کرنا ہے. بعد میں انہوں نے مقابلے کے امتحان پاس کیے, جوڈیشری کے امتحان پاس کیے, اور اعلیٰ عہدے پہ وہ فائز ہو گئیں. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آپ اگر حالات کا رونا روتے رہو گے, اگر مسائل کا رونا روتے رہو گے اور چاہو گے کہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں تو پھر مجھے موقع ملے کچھ کر کے دکھانے کا, تو ایسا کبھی نہیں ہونا. باد مخالف چلتی رہے گی, حالات جو ان سے ناسازگار ہی رہیں گے, رستے کی رکاوٹیں آئیں گی, کرٹیسزم کے روڑے پتھر آپ پہ برستے رہیں گے, لیکن اگر آپ کو ثابت کر کے دکھانا ہے تو پھر آغاز آپ کو کرنا ہوگا. میں ایسی کئی مثالیں پیش کر سکتا ہوں جس میں کسی بچی کو کسی سکول میں 2-2.5-3 ہزار روپے پہ جاب ملی, اور اس نے اگلے دنوں میں سوچا کہ کیوں نہ میں خود سے آغاز کروں. اس نے اپنا ٹیوشن سینٹر بنایا, اور آج لاہور میں ہی 15 یا 20 برانچوں کا سکول وہ محترمہ چلا رہی ہیں. ایسی کئی مثالیں. میں ایسی مثالوں کو کیوں نہ کوٹ کروں جس میں ایک سلائی کی مشین پہ جو بی بی بیٹھی ہوئی ہے, جس کو ڈیورس ہو گئی ہے, جو کل کلاں کو فیصلہ کرتی ہے اور ایک بڑا برانڈ وہ لانچ کر دیتی ہے, اور وہ ثابت کرتی ہے کہ ہمت اتنی بڑی چیز ہے. اگر آپ کے پاس ہے, آپ کے بازو کٹ جائیں, آپ کے پر کاٹ دیے جائیں, پھر بھی آپ کر کے دکھانا چاہو تو کر کے دکھا دیتے ہو. شاہ جی آج کی عورت پر یقین کرنے کی بس بات دیر ہے کہ مطلب اس پہ یقین اگر کیا جائے تو وہ جہاز اڑا لیتی ہے. مریم کی بات کی جائے, اگر عورت پہ یقین نہیں کرنا, عورت کو خود پہ یقین کرنا ہے. جس کو خود پہ یقین آ جاتا ہے وہ کچھ کر کے دکھا دیتا ہے. ہم یہ یقین اپنی بیٹیوں کو دے دیں, اپنی گھروں میں اپنی بچیوں کو یہ یقین دلانا شروع کر دیں, اور یہ یقین کا آغاز ماں اور باپ کو کرنا ہے. یہ یقین کا آغاز بڑے بھائی کو, چھوٹی بہنوں کے لیے کرنا ہے. یہ یقین کا آغاز کلاس رومز میں جو باتیں آج ہم کہہ رہے ہیں, اگر یہی ٹیچرز کہنے شروع کر دیں, یہی فیمیل پروفیسرز اگر کلاسوں میں جا کے کہیں کہ بیٹا تم عام نہیں ہو, تم خاص ہو, تم کرنا چاہو تو کیا کمال کر سکتی ہو. اچھا تمہیں پوری دنیا بدلنے کا موقع نہیں ملتا, یہ اپنے چند بچوں کی زندگیاں بدل دو. اگر تم ان کی کائنات بدلو گے تو اندازہ لگاؤ تمہاری وجہ سے اس معاشرے کو اچھا شہری, اچھا مسلمان, اچھا پاکستانی ملے گا, اور یہ تمہاری طرف سے بہت بڑا کنٹریبیوشن ہوگا. شاہ جی لیکن کچھ الگ کرنے کی خواہش, اس پر بڑی تنقید کی جاتی ہے. میں نے خود دیکھا ایسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو میڈیا کی عورت ہے جس کو بڑا آزاد کر دیا گیا ہے, وہ کبھی گھر نہیں چلا سکتی, وہ کبھی گھر نہیں بسا سکتی. مطلب کچھ مثالیں بھی ایسی بن گئی کہ عورتوں نے جو ڈیورس ہو گئی ان کی, تو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جو کچھ الگ بنتی ہیں یا کچھ آگے اپنی آزادی کے لیے آگے جاتی ہیں تو وہ گھر نہیں چلا سکتی. یہ ٹیگ لائن کیوں لگی ہے ہمارے پاس؟ دیکھو میری بات سنو, ایک گورے نے ایک پورا بلاگ اور ریسرچ لکھی, وہ اس کا نام تھا سائیڈ افیکٹ آف پروفیشن. ہر پروفیشن کا ایک سائیڈ افیکٹ ہے. جیسے ہم آج پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ اور میں ڈسکس کر رہے تھے کہ میرے پروفیشن کا سائیڈ افیکٹ ٹریولنگ ہے. بالکل, مجھے بہت زیادہ ٹریول کرنا پڑتا ہے, مجھے بہت زیادہ فلائی کرنا پڑتا ہے. اسی طرح میڈیا میں جو وومنز ہیں, بیبیاں ہیں, ہماری بہنیں ہیں, ان کو بھی کچھ سائیڈ افیکٹس فیس کرنے پڑتے ہیں. نمبر 1, آپ ریناؤن ہو گئے. اب ریناؤن بندے کو ہر جگہ کو پہچان رہا ہے. اچھا پھر اسٹیبلش ہو گیا, کہیں شوبز کی دنیا نے یہ کہیں نہ کہیں دکھا دیا کہ یہ لوگ اچھے نہیں ہوتے. ایسا نہیں ہے, ممکن ہے کوئی میڈیا پہ ہو لیکن نیک انسان ہو, اچھا بندہ ہو, اس کا میسج پہنچانا, اس کا کام کرنا جو ان سے ہے وہ ٹھیک ہو. ہم نے جب یہ طے کر لیا کہ سارے خراب ہیں تو یہ غلط ہے. پہلی چیز, ہم نے کچھ فیس دیکھے پرانے شوبز کے, میڈیا کے, جن کو 2-2 4-4 شادیاں کرنی پڑی ہیں, جن کی طلاقیں ہوئی ہیں, جو گھروں میں سیٹل نہیں ہو سکیں. تو اس کی وجہ ان کا کوئی ذہنی اپنا انتشار یا اپنی کوئی کہہ لیجئے مینٹل ہیلتھ کا پرابلم ہو سکتا ہے, یا رویوں کی بیماری ان کو ہو سکتی ہے, لیکن سب ایسے نہیں ہیں. ویسے بھی ہم تصویر کا ایک رخ دیکھ رہے ہوتے ہیں, دوسرا رخ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ مطلب اس کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہوگا. ہو سکتا ہے کہ اس کے ہسبینڈ کی طرف سے ایشوز ہوں,
لیکن ہم ٹیگ لگا دیتے ہیں عورت پہ کہ عورت امپاور ہو گئی ہے، اس کا مطلب ہے عورت بالکل ہاتھوں سے نکل گئی ہے. یہ کہہ لیجئے یہ کہیں نہ کہیں سک مائنڈ کی ایک سوچ ہے. لوگ ذہنی طور پہ کیونکہ کنزرویٹو ہیں، بہت تنگ سوچتے ہیں، بہت کم سوچتے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کے سٹیٹمنٹس اور اس طرح کے بیان دے دیتے ہیں. شاہ جی، آج تو ہم نے اس ویمن امپاورمنٹ پہ پوری آپ کی رائے لی، بڑے اچھی آپ نے ہمیں گائیڈ کیا اس حوالے سے، لیکن ہمارے پروگرام کا ایک فارمیٹ رہا ہے ناظرین کہ شاہ جی پروگرام کے آخر میں ایک اچھی کتاب آپ کی رہنمائی کے لیے ہمیں بتاتے ہیں. شاہ جی بتائیے کون سی کتاب آج آپ ہمیں انٹروڈیوس کروانے والے ہیں؟ آمنہ، آج کی جو کتاب ہے، اس کتاب کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے سوال کی موت. یہ ایک زبردست کتاب ہے. جو رائٹر ہیں اس کے طارق بلوچ صحرائی صاحب ہیں، اور میں یہ کہوں گا کہ یہ ان کتابوں میں اس کتاب کا شمار ہوتا ہے جن کتابوں سے میں خود متاثر ہوں. اور اس کتاب کا جو خاص کہہ لیجئے اس میں خاص جو ہے وہ اس کتاب کا کنٹینٹ اور میٹیریل ہے. اس کتاب پہ بانو آپا نے بھی رائے دی ہے. اگر اس کتاب کی بیک سائڈ میں آپ کو دکھاؤں اور کیمرہ اس کو فوکس کرے تو جو رائٹر ہیں طارق بلوچ صحرائی صاحب، ان کا کمال یہ ہے کہ وہ بانو آپا کے ساتھ ان کی ایک بڑی یادگار تصویر اس میں لگی ہوئی ہے. بڑے جو بہترین قابل اس معاشرے کے لوگ ہیں، اوریہ مقبول جان صاحب، بانو قدسی اور بہت سے لوگ، ڈاکٹر قدیر خان صاحب، انہوں نے اس کتاب پہ رائے اور تبصرہ اپنا دیا ہے. اس کتاب کا جو اسلوب ہے وہ کہیں یہ شارٹ سٹوری کے سٹائل پہ جاتے ہیں، اور کہیں پر یہ جملے ان کے جون سے ہیں وہ بڑے طاقتور ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے طارق بلوچ صحرائی صاحب کو اچھا جملہ بنانا اور اس میں ایک بڑا گہرا معنی جو کنوے کرنا، میسج کنوے کرنا، اس کا فن دیا ہے. طارق صاحب کے کئی جملے ہیں. یہی سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کوئی ایک اچھا سا جملہ اس بک سے ہمیں بتا دیں. میں ایک طارق صاحب کا بڑا معروف جملہ جو ان صاحب وہ کوٹ کرنا چاہوں گا. طارق صاحب کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو خودداری چھوڑ دیتے ہیں ان کا وجود بیساکھی بن جاتا ہے. یعنی کہ آپ کے پاس اگر خودداری نہیں ہے تو پھر آپ سر سے پاؤں تک بیکاری بن جاتے ہیں. میں چاہوں گا اس میں سے کچھ پڑھ کے بھی سناؤں اگر آپ اجازت دیجئے. طارق صاحب کا کمال یہ ہے کہ آپ چند جملے ایسے لکھتے اور بولتے ہیں جن سے جون سا وہ پورے کا پورا میسج جون سا وہ کنوے ہو جاتا ہے. میں مثال دوں گا جی. طارق صاحب جون سا وہ ایک جگہ فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اگر آپ کی زندگی میں غلط فہمیاں آ جاتی ہیں تو غلط فہمیاں آپ کی زندگی کی زیست یعنی آپ کی زندگی کا سارا مزہ چھین لیتے ہیں. سو غلط فہمیاں زندگی میں کم سے کم ہونی چاہیے. طارق صاحب کا ایک اور بڑا اچھا میسج ہے. طارق صاحب کہتے ہیں کہ زندگی میں جو ایمانداری ہے، یہ ایمانداری کو خوبی نہیں ہے جس کو اپنانا چاہیے. ایمانداری ایمان ہونا چاہیے. اگر یہ آپ کے ایمان کا حصہ ہے تو آپ کی زندگی بڑی معیاری گزر سکتی ہے. دوسرا، طارق صاحب کا فلو بڑا زبردست ہے. اگر آپ ایک چیپٹر کو شروع کرتے ہیں، ایک کہانی کو شروع کرتے ہیں، اور ان کے بڑے خوبصورت ٹائٹل ہیں، ظرف کے نام سے، ہجرت کا سکندر، کتاریس اور دوست، جنازگاہ، سوال کی موت، یہ سارے وہ افسانے شارٹ سٹوریز ہیں جن کے بارے میں جن پہ جون صاحب وہ قلم کے ساتھ کمال کا خوبصورت لوگوں کی خوبصورت باتیں ہیں. یہ کہہ لیجئے طارق صاحب کی کتاب میں اس لیے بھی ریکمینڈ کروں گا. نئے لکھنے والے اس سے بڑی ایک موٹیویشن لیں گے. اگر آپ نئے لکھنے والے ہیں، آپ کتاب لکھنا سیکھنا چاہتے ہیں، افسانہ لکھنا سیکھنا چاہتے ہیں، تو یہ کتاب ایک ہی وقت میں، ایک تو کتاب ہے، یہ کتاب مینٹور کا رول بھی پلے کرے گی. آپ کو سکھائے گی کہ آپ نے قلم کے ساتھ وفا کیسے کرنی ہے، آپ نے لکھنا ہے تو لکھنا کیسے ہے. اور یہ کتاب سنگ میل پبلشر سے چھپی ہے. بیسٹ سیلر کتاب ہے، بہت دفعہ چھپ چکی ہے، اور ہر اچھی لائبریری میں موجود ہے، ہر اچھے بک شاپ پہ یہ موجود ہے. میں چاہوں گا آپ کی لائبریری کا بھی یہ حصہ بنے. سوال کی موت، طارق بلوچ صحرائی، سنگ میل پبلشر. شاہ جی، میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گی ذاتی طور پر پروگرام کے آخر میں، کہ آپ نے یہ بڑا اچھی کاوش شروع کی ہے 7 نیوز کی جانب سے، 7 نیوز کے پلیٹ فارم سے، کہ آپ نے کتاب انٹروڈیوس کرانا شروع کی ہے عوام کی رہنمائی کے لیے. اس کیمپین کے پیچھے اصل جو آپ کا مقصد تھا، مطلب ایک سوچ، یہ سوچ کیسے آئی، یہ جاننا چاہوں گا. اچھا، میں اس سوچ کو ایسے بیان کرنا چاہوں گا. 2008 میں ایکسپریس کے لیے لکھتا تھا. ایکسپریس ایک اخبار ہے، اس کے لیے میں یوتھ کے پیج پہ لکھتا تھا. میری پہلی کتاب اکتوبر میں آئی 2008 میں، کامیابی کا پیغام کے نام سے. اندازہ لگاؤ کہ یہ کتاب سالوں تک انتظار کرتی رہی کہ یہ شہرت پالے، اسے لوگ پڑھیں. میں انتظار کرتا رہا. میرا یہ یقین اگلے 5 سالوں میں بیٹھ گیا. یعنی 2008 میں اگر کتاب آئی ہے تو 2012 تک 13 تک میرا یقین تھا یہ کتاب کسی کام کی نہیں ہے. ایک دم سے اللہ نے میری ویڈیوز جب پھیلی، میسج پھیلا، ٹی وی میڈیا سب چیزیں آئیں، یہ کتاب تیزی کے ساتھ پھیلی اور اس کے کچھ 40-50 ایڈیشن چلے گئے. یعنی یہ کتاب اس وقت بیسٹ سیلر ہے. میں نے سوچا اس وقت میں کہ کاش کوئی قاسم علی شاہ، کاش کوئی 7 نیوز
کاش کوئی گفتگو قاسم علی شاہ، کاش کوئی آمنہ کتاب کی بات کرتی تو آج میری کتاب کوئی پڑھ لیتا. تو یہی سوچ تھی جس کی وجہ سے آج ہم کتاب انٹروڈیوس کر رہے ہیں. شاہ جی آپ کی. ناظرین آج کے گفتگو سے فی الوقت اتنا ہی. اگلی بار کسی اور